अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ये पुरवकार और मुबारक महफ़िल सनद की अहमियत के हवाले से मुनक़िद की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दीन के लिए वक़्त निकालते हैं, दीन सीखते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए, आपके लिए, और खुश आइंद बात है कि हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल मक़दूर हत्तल वुसा हस्ब इस्तिताअत दीनी उलूम के हुसूल के लिए कोशां हैं। आप मुबारक के मुस्तहिक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ये कदम इंतहाई मुबारक कदम है। अल्लाह ताला हम सबको मुबारक बना दे और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर से बहरमंद फरमा दे। सनद दीन है। कुरान और हदीस के सबूत और कुरान और हदीस की हक़्क़ानियत और सच्चाई सनद से साबित होती है। सनद के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उम्मत मुहम्मदिया का एक इम्तियाज़ी वसफ़ सनद के ज़रिए से साबित होता है कि सिर्फ़ अहले इस्लाम, अहले ईमान, अहले इल्म, अहले तक़वा ही सनद से शग़फ़ रखते हैं। दीगर जो अदियान हैं या फ़िरक़ हैं उनके पास सनद नहीं है। जो ईसाई हैं अनाजील अरबा को मानते हैं। अगर कहा जाए कि किसी एक किताब की सनद पेश करें तो शायद उस सनद में कई झूठे रावी बैठे होंगे, डेरे लगाए होंगे, तो वो उस किताब को अपने पैगंबर तक साबित नहीं कर सकते। जबकि हैं मुसलमान, सदियां गुजर गई हैं, मैं अपनी सनद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक साबित कर सकता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा इनाम और फजल है कि उम्मत मुहम्मदिया को इस वजह से फजीलत हासिल हुई है और दूसरी उम्मतों से मुमताज़ हो गई है। एक बहुत बड़ी हकीकत जो अल्लाह ने जिसके लिए मुहद्दिसीन निज़ाम को चुना, जिसे हम सनद कहते हैं, एक तो अहले इस्लाम का इम्तियाज़ इससे साबित होता है। दूसरा ये है कि जो अहले हक़ हैं उनके और अहले बातिल के दरमियान सनद फ़र्क करती है। जैसे कि शेखुल इस्लाम इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 181 हिजरी फरमाया करते थे, बैनना व बैनल कौमी अल-क़वाइमु यानी अल-इस्नाद। हमारे और अहले बिदअत, अहले ज़िलाल के दरमियान जो फ़र्क है, जो चीज़ हमें मुमताज़ करती है अहले बिदअत से, वो क़वाइम हैं, जो खोंटे होते हैं, ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं, जिसके साथ जानवर बांधा जाता है और वो जानवर उसमें काबू हो जाता है। वो भागने की कोशिश भी करे तो भाग नहीं पाता। हमारे पास ये मजबूत किले और खोंटे हैं, ये संदे। हमसे कोई हदीसें नहीं छीन सकता, हमसे कोई हदीसें ज़ाया नहीं कर सकता, हमें कोई हदीसों से महरूम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास क़वाइम मौजूद हैं, पिलर, मजबूत किले। जबकि अहले बातिल जो हैं उनके पास ये वसफ़, ये शान और अज़मत नहीं है।
تیسری بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں سے قرآن و حدیث کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ذمہ لیا، سند کے ذریعے سے اللہ کا یہ ذمہ جو ہے پورا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی متن سے نیچے یہ جو سند کا سلسلہ، جو راویوں کی ایک کڑی اور لڑی ہوتی ہے، بس یہ ایک سند ہے، ٹھیک ہے، اس کو سند کہتے ہیں، بس اس حد تک ہے بات۔ جبکہ ایسے نہیں ہے، اس سند کے متعلق کئی ایک علوم ہیں۔ ایک راوی، اسے غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بھول اس کو لگ سکتی ہے، وہ راوی سچا بھی ہو سکتا ہے، صدوق، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ معتبر اور غیر معتبر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی ہمیں پتہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محدثین پر یہ چیز بھی کھول دی کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کی حالت محدثین پر اللہ تعالیٰ نے زہر کر دی۔ اسی طرح اگر اسے کہیں غلطی ہو گئی، اس کو وہم اس نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کو مومنوں پر، محدثین پر زہر کر دیا، اس کے وہم کو ان پر زہر کیا اور ثابت کر دیا کہ یہ وہمی راوی ہے، اور اس روایت میں ان الفاظ میں اس نے وہم کھایا ہے۔ یا سند کے اندر یہ سقم ہے، یہ خرابی ہے سند کے اندر، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے محدثین اعظام پر کھولی تھی اور کما حقہ کھولی ہے۔ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پہلو میں کوئی تشنگی باقی نہیں رہی۔ محدثین جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ یزید بن زریع رحمہ اللہ تعالیٰ امام ہیں، یہ امام عبداللہ بن مبارک سے 1 سال بعد فوت ہوتے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک 181 میں اور یہ 182 میں فوت ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے ہر دین میں شاہ سوار ہوتے ہیں۔ فرسان ھذا الدین اصحاب الاسانید، اس دین کے شاہ سوار وہ سندوں والے ہیں، وہ محدثین ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا، لا زوال اعزاز بخشا، اللہ نے ان کو ایک کرامت بخشی، قیامت تک ان کی یہ کرامت باقی رہے گی کہ یہ سندوں والے ہیں۔ تو سندوں کے اندر جو خرابی ہو سکتی ہے، کسی بھی سند کے اندر کمزوری یا سقم ہو سکتا ہے، اگر وہ زہر نہ ہو تو اللہ کا جو ذمہ ہے اسلام اور دین اور قرآن و حدیث کے حوالے سے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو ان پر ہر چیز آشکارا ہو گئی تھی، ایک ایک چیز ان پر کھول دی گئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ دین کی حفاظت سند سے ہوئی ہے۔ سند تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے جو اللہ نے محدثین کو دکھایا، اور محدثین کے جو خوشچین ہیں، ان کو جو پیروکار ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، ان کے عقیدے اور عمل پر، ان کے علم پر جو لوگ قائم ہیں، اللہ نے وہ راستہ ان کو بھی دکھا دیا۔ جس طرح امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یعنی محدثین، اہل السنہ والجماعت، اہل حق کے اور اہل باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ سند کا فرق ہے۔ ان کی روایات سندوں سے عاری ہوتی ہیں، ان کی روایات ضعیف سندوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ ضعیف سندوں کو لے لیتے ہیں اور اپنا دین بنا لیتے ہیں۔ جبکہ محدثین میں اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی کہ وہ صحیح اور سقیم میں فرق کرتے تھے۔ وہ جان لیتے تھے کہ سند کے اندر یہ خرابی ہے، متن کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ کئی ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم کسی بھی روایت کے حوالے سے، یعنی اس کے متن کے حوالے سے کہہ دیتا ہے یہ منکر ہے، یا کسی سند کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سند منکر ہے، شاذ سند ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلا۔ اللہ نے ان پر یہ حقیقت کھول دی۔ صرف راویوں کی بات نہیں ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راوی ہے، یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے، ان کی ملاقات ثابت ہے، سند متصل ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، اور راوی سارے کے سارے ثقہ اور معتبر ہیں، ٹھیک ہے جی،
اس میں انقطاع بھی نہیں، اتصال ہے، اور بظاہر سند میں کوئی ایسی علت قادحہ بھی نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اصل جو علل حدیث کے ماہرین ائمہ ہیں، اللہ نے ان کو ایک خاص علم سے نوازا تھا کہ حدیث کی مخفی علتوں سے وہ واقف تھے۔ اللہ نے ان پر سندوں کی حقیقت کھول دی، ان پر بھروسہ کریں گے، یہ علم ان کی طرف لوٹائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ قبول ہوگا۔ بظاہر کئی سندیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، مگر محدثین کے علم میں وہ ثابت نہیں ہوتی، تو ہم محدثین کے علم کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے ہمیشہ بہرمند رکھے اور ہمارے دلوں کو حق کی طرف جھکائے رکھے، اور محدثین اعظام کا ہمیں قدردان بنائے اور ان کے علم پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ وہ عظیم لوگ تھے، کیا شان اور عظمت رکھتے تھے وہ۔ دنیا میں لوگ آئے، محدثین کے خلاف ورزر سرائی کرتے رہے، ان کی شخصیت کو، ان کی ہستی کو متون کرنے کی کوشش میں لگے رہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کی عظمت وہ محو کر دی جائے، مٹا دی جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے تھے چونکہ یہ، تو اللہ نے ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے اور یہ ناکام اور خاسر و خائب واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے حدیث کے والے سے بھی ایسی ویسی باتیں کی ہیں۔ سندیں تو محدثین کی ہیں، اور حدیث محدثین کی سندوں اور واسطہ سے مسلمانوں تک پہنچی اور ان کی کتابوں میں درج ہے، نقل ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اصول وضع کر کے محدثین کے اصولوں کے مقابلہ میں اور ان کے علم سے برخلاف کوشش کی تاکہ ہم ان حدیثوں کو گرا سکیں، تو وہ ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، وہ بھی ناکام رہے۔ اور محدثین کا علم اللہ نے فائق رکھا ہر دور میں۔ محدثین کے علم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ آئے مٹانے کے لیے، خود مٹ گئے، مگر محدثین کے علم کو نہیں مٹا سکے۔ اللہ نے ان کی خیر کو، ان کی برکت کو، ان کے علم کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ جب تک انسان ہے تب تک محدثین جو ہماری اس امت کے محسنین ہیں، ان کے احسانات اور انعامات جو ہیں وہ باقی رہیں گے، ان کے ذریعے سے جو امت کو انعام ملا ہے۔ دنیا میں ایک کوشش ہوئی، ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ 10 لوگ بٹھائے گئے اور ایک پرچی پر ایک جملہ لکھا گیا، اور ایک آدمی کے کان میں وہ جملہ کہہ دیا گیا کہ آپ ساتھ والے کے کان میں جملہ کہہ دیں۔ اس نے کہہ دیا، اس کو کہا کہ ساتھ والے کے کان میں کہہ دیں۔ یوں 10 افراد سے وہ جملہ 10ویں آدمی کی طرف آیا، تو 10ویں کو کہا گیا کہ آپ اونچی آواز سے بولیں کہ آپ کو ساتھ والے نے کیا کہا ہے، اور جو اس کاغذ پر لکھا جملہ اس کو بھی سامنے رکھا گیا۔ تو اس نے جب بولا تو کاغذ پر لکھا گیا جملہ اور اس کے بولے گئے جملے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل اس کی تو اصل ہی بالکل مسخ ہو گئی اور اس کی حیت بدل گئی۔ باور کرانے لگے کہ یہ ہے سندوں کا احوال، کہ جو ایک سند میں 5-6 راوی ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، 7 راوی ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، 8 راوی ہوں ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نامراد لوگ ہیں۔ اللہ نے جو مومنوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خیر عطا کی، اس خیر سے محروم لوگ ہیں۔ یہ محدثین کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں، جس طرح یہ کالے دل والے اور برے اور پاپی اور فساق و فجار ہیں، شاید محدثین بھی ایسے تھے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے۔ اللہ نے کمال کا ان کو تقوی، کمال کا علم، حفظ و اتقان، دیانت عطا کر رکھی تھی۔ وہ ایسے ویسے لوگ تو نہیں تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، وہ ایک محدث، کوئی بھی محدث و امام، ائمہ محدثین میں سے، اس کی زندگی کا ایک پہلو ہمارے دور میں، یعنی پوری دنیا اس وقت جو کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، مسلمانوں کی بات کر لیں، اس کی زندگی کے ایک پہلو کو نہیں سمجھ سکتے،
سوچے جائے کہ محدثین کے ایک پورے نظم کو اور پورے سسٹم کو اور سند کے نظام کو، اور جو محدثین کو اللہ نے علم دیا اس کو وہ سمجھ لیں، بہت مشکل بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اللہ کے فضل و کرم، وہ لوگ دیانت والے تھے اور ضبط و اتقان والے تھے، ایسے نہیں تھے کہ ایک روایت الفاظ کیا تھے اور انہیں کیا سے کیا بنا دیے، ایسا نہیں تھا محدثین نظام میں۔ یہ تو جرا کا موجب، اگر کسی راوی میں ایسی بات ہو تو وہ تو مجروح ہوتا ہے محدثین کے ہاں، اور اس کی روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین عظام کی جو کوششیں، کاوشیں اور ان کا جو علم، اتقان، اس حوالے سے دیکھیں کہ موطا امام مالک میں جو مرفوع روایات ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری تقریباً صحیح روایات ہیں۔ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے۔ 483 روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں جو امام مالک کی سند کے ساتھ امام بخاری نے اپنی سند سے ذکر کی ہیں۔ تو 483 روایات، موطا امام مالک کو کھولیں اور بخاری مسلم کو بھی کھولیں، جو امام مالک کی سند سے روایات آئی ہیں، تو ایک نقطہ کیا شوشے کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ اس طرح کے ڈرامے دنیا میں کر رہے ہیں، لوگوں کو باور کرا رہے کہ سندوں والوں کا یہ احوال ہے۔ موطا امام مالک یعنی امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے اگرچہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 میں اور مسلم 5 سال بعد 261 میں فوت ہوتے ہیں۔ سال کا نہیں، ایک صدی کا فاصلہ ہے، لیکن سندوں میں کوئی فرق نہیں آیا، متن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو محدثین جو ہیں اللہ نے ان کو دیانت والا بنایا تھا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک محدث ہے، اس کو بیان کرنے والے ان کے شیوخ اور اساتذہ میں 4 اساتذہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ایک استاد جو اس نے واو بیان کیا، حرف واو، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث میرے فلاں 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 شیخ نے بیان کی ہے، لیکن واو کا لفظ فلاں نے بیان کیا اور ان تینوں نے نہیں کیا۔ یہ ان کی دیانت ہے۔ اگر واو کا ذکر نہ کریں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر وہ ان کی دیانت تھی۔ اتنے دیانتدار تھے کہ بال کی کھال اتار کر رکھ دی۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی اور انہوں نے کما حقوق ذمہ داری کو نبھایا، الحمدللہ۔ تو سندیں جو ہیں یہ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بدعت کے پاس سندیں نہیں ہیں، ان کی روایات سندوں سے عاری ہوتی ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے سندوں پر حکم لگاتے ہیں۔ محدثین کے جو حکم ہیں، ان کی جو تحکیم ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے، ان کو ناکافی سمجھتے ہیں، یا ان کی طرف نظر التفات ہی نہیں کرتے۔ اور راویوں کے حوالے سے محدثین کے جو جرح و تعدیل کے اقوال ہیں، جو شہادتیں ہیں، ان میں بھی خیانتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں امام نے اس کو ثقہ کہہ دیا، فلاں نے ضعیف کہہ دیا، تو اس طرح کچھ کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ تو محدثین کا علم ہے، ان کا خاصہ تھا، ہمیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ناقل ہیں تو دیانت کے ساتھ وہ نقل کریں، محدثین کے اصولوں کے مطابق اس کو نقل کریں، کہ جو حدیث والے محدثین عظام ائمہ حدیث ان کے انداز میں ان کو نقل کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ تمنا مادی مشہور منکر حدیث ہے، انہوں نے کسی حدیث کا اس نے انکار نہیں کیا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، جس طرح پرویز کہتا تھا کہ یہ حدیث نہیں، یہ روایت ہے، میں روایات کو نہیں مانتا، حدیثوں کو مانتا ہوں۔ تمنا مادی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، اس نے کسی حدیث کا بھی انکار نہیں کیا، وہ راویوں پر نقد کرتا تھا، مطلب محدثین کے اقوال نقل کر دیتا کہ فلاں راوی کو فلاں امام یا محدث نے یہ کہا ہے۔ شاید ایک حکم بھی دیانت پر مبنی نہیں ہے، خیانتی خیانتیں، خیانتی خیانتیں، جہالتی جہالتیں، تضاد ہی تضاد ہے۔
تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا اور حدیثوں کو گرانے کی کوشش کیسے کرتا ہے کہ فلاں راوی ہے سند کے اندر اور محدث نے اس کو یہ کہہ دیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس بڑا فن آ گیا حدیثوں کو گرانے کا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کے دین کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں سکے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن و حدیث کے تو اللہ محافظ ہے، قرآن بھی مذکر اور حدیث بھی مذکر ہے۔ جب دونوں مذکر ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو نصیحت کو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ جب تک انسان ہیں تب تک انسانوں کے لیے وہ نصیحت بھی باقی ہے۔ تو الحمدللہ محدثین عظام کی کاوشوں اور کوششوں اور ان کے علمی کاوشوں کو دیکھا جب انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ جو راویوں کے حوالے سے علم ہے اللہ نے ان پر کھول دیا تھا، یا تو اس راوی کی روایتوں کو ان کی تحقیق کرتے تھے، چھان پٹک کرتے تھے، ان پر اس راوی کی حالت زہر ہو جاتی تھی۔ اب دنیا میں کوئی ہے ایسا انسان کسی حدیث کی سندوں کا دراسہ کرے وہ اور پھر کسی راوی کے متعلق بتا دے کہ میرے نقطہ نظر میں یا میرے خیال میں ایسا راوی ہے، ایسا نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا وہ علامہ فہمہ اور کتنا ہی بڑا وہ محدث کیوں نہ ہو۔ یہ ایک حقیقت تھی، اللہ نے صرف محدثین پر کھول دی ہے۔ ہم خوش چین ہیں، محدثین سے ہم لیں گے اور ہمیں محدثین سے ہی لینا چاہیے۔ تو وہ سندوں سے اس راوی کے حالات کا جائزہ لیتے، ایسا یہ انسان ہے، اس نے فلاں سند ایسے بیان کی ہے، فلاں حدیث ایسے بیان کی ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں اس حدیث پہ یہ غلطی کھائی ہے، کہہ دیتے ہیں یہ کثیر الخطا راوی ہے، اس حدیث میں اس نے خطا کھائی ہے، اس میں اس کو وہم ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ وہمی راوی ہے، اس کے حافظے کا مسئلہ بن گیا تھا، یہ فلاں علاقے میں تھا اس کا حافظہ کبھی تھا، فلاں علاقے میں گیا اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، فلاں شیخ سے بیان کرے تو اس کا حافظہ جو ہے نا وہ کبھی ہے، اور فلاں سے بیان کرے تو اس کا حافظہ جو ہے نا کمزور ہے۔ یہ ساری حقیقتیں اللہ نے محدثین پر کھولی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس دور کے جو محدثین اس راوی پر جو حکم لگاتے تھے انہوں نے بڑی دیانت کے ساتھ یہ حکم لگایا۔ ایک راوی کے بارے میں، وہ یوسف سمتی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرمان لگے کہ بڑا خبیث اور کذاب شخص ہے، تو بڑی سخت اس پہ جرح کر دی آپ نے۔ امام ابو حاتم فرمانے لگے شاید یہ سختی کرتے ہیں، یہ سختی کر رہے ہیں اس انسان کے بارے میں۔ کہتے چند دنوں کے بعد میرے اس کی کتاب آئی، اس کی کتاب میرے ہاتھ لگی، جب میں نے اس کی کتاب پڑھی تو وہ تو جہمی نکلا، وہ میزان کا منکر ہے، روز قیامت ترازو نہیں لگے گا، اور فلاں عقیدے میں وہ جہمی ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یحییٰ بن معین علی وجہ البصیرت کسی راوی پر حکم لگاتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر ایک بات ذکر کی ہے کہ بظاہر میری نظر میں تو یہ راوی ایسا ہے، یعنی میری تحقیق میں اس کی روایات کی تحقیق کے بعد یہ بات سمجھ آئی، لیکن یحییٰ بن معین اس پر نقد کرتے ہیں، اس پہ جرح کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین امام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ حقیقتیں ہیں یہ جو اللہ نے محدثین پر کھول دی تھی، یہ ہم پر نہیں کھول سکتی۔ پھر بعض والے جو تھے انہوں نے پہلوں کے علم پر، ان کی شہادتوں پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ مثال کے طور پر امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی الثقات کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس راوی کو نہیں جانتا اور اس کے باپ کو بھی نہیں جانتا۔ کتنے راوی ایسے ہیں، اور الثقات کتاب ہے، ثقہ راویوں میں اس کو ذکر کر دیا۔ وہ تو کسی سے انہوں نے وہ بات سنی اس راوی کے بارے میں، ایک محدث نے کہہ دیا یہ ثقہ ہے، تو اس کا نام تو نہیں ذکر کیا لیکن اس پر اعتماد کر کے ادھر اس کو ذکر کر دیا۔ محدثین میں یہ طریقہ بھی ہوتا تھا، یعنی اپنے سے پہلوں پر بھروسہ کرتے اور ان کے علم پر اعتماد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر رکھی تھی، وہ جان لیتے تھے کہ یہ کیسا راوی ہے۔ بہرحال یہ جو سند کا علم ہے یہ اہمیت کا حامل علم ہے، یہ حدیث
کی حفاظت کا مضبوط اور ٹھوس ایک ذریعہ ہے۔ الحمدللہ اتنا مضبوط سلسلہ ہے یہ حفاظت حدیث کا اور صیانت حدیث کا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی مسلمانوں کو کوئی محروم نہیں کر سکا۔ یہ سند کی برکت اور ضرورت اسے ظاہر ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے ائمہ جب ان کو کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتے کس نے آپ کو یہ روایت بیان کی بتا، اس سے پوچھتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ اور سندیں بیان کرنا حدیث کی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمیم داری یہ پہلے نصرانی تھا، ہمارے پاس آیا، بیعت کی اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھے حدیث بیان کی مسیح دجال کے بارے میں، وہ بالکل وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سند بیان کر رہے ہیں کہ فلاں نے مجھے حدیث بیان کی۔ کہ نوف بکالی یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، تو یہ کہنے لگے یہ موسیٰ بن اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں، یعنی خضر اور موسیٰ، یہ موسیٰ کوئی اور ہے، موسیٰ بن اسرائیل والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر ہوئی، فرمایا کذب عدو اللہ، یہ بات خطا پہ مبنی ہے، یعنی انہوں نے محاورتاً ایک بات کی کہ اللہ کا دشمن خطا کھا گیا، مطلب محاورتاً ایک بات کی، جرا نہیں ہے، مراد یہ کہ ان کی غلطی کو سختی کے ساتھ بیان کرنا ان کا مقصود تھا۔ اخبرنی ابی بن کعب قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے ابی بن کعب نے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو موسیٰ تھے، موسیٰ بن اسرائیل تھے۔ تو یہ صحابہ بھی اس کی سند حدیث کی بیان کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی حدیث بیان ہوتی ہے آپ کی تو سند کے ذریعے سے ہی آپ بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دجال کے وہ وصف کے حوالے سے ایک روایت ہے، مکتوب بین عینیہ کافرون یکرہ کل مومن کاتب و غیر کاتب، فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافارا، ہر مومن مسلمان خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے وہ پڑھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فضل اللہ، یہ حدیث، یہ بات اس بات پر دلالت گناہ ہے کہ مومن پر اللہ وہ کچھ واضح کرتے ہیں جو دوسرے پہ واضح نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ محدثین اہل ایمان تھے، کمال کا علم اور کمال کا ایمان تھا ان کے پاس، اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان پر کھولا جس کو آپ رجال کا علم کہتے ہیں، یہ سندوں کا علم کہتے ہیں، یہ حدیث کا علم کہتے ہیں۔ فرمایا ینکشف لہ حال الکذاب، اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے جو اللہ پر اور رسول پر جھوٹ بولتا ہے اس کی حالت منکشف کر دیتے ہیں مومن پر۔ یہ محدثین پر یہ جو راویوں کی حقیقت کھلی ہے، یہ سندوں کا علم ان کو نصیب ہوا، وہ ایمان کے بلبوتے پر نصیب ہوا۔ یہ دلیل ہے سندیں کہ محدثین کمال ایمان والے تھے، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور چنیدہ بندے تھے۔ اللہ نے خاص ان کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور اس کام پر ان کو مامور کیا، اور انہوں نے کما حقہ وہ کام جو ہے وہ کر دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بات یہ ہے کہ سند امت کا اعزاز ہے۔ جس نے سند کے حوالے سے کوشش کی اس کو اللہ نے یہ اعزاز بخش دیا، اس کو دین پر اطمینان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے وہ محدثین کے اصولوں کی روشنی میں جانکاری کر لیتا ہے، صحیح اور سقیم میں وہ فرق کر لیتا ہے۔ تو سند جو ہے ہماری بنیادی ضرورت۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس سند نہیں ہے نا، وہ یوں سمجھے کہ رات کے وقت وہ ایندھن لکڑیاں جمع کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ لکڑیاں جو ہیں جن کو رات کے وقت وہ جمع کر رہا ہے ان میں ایک بہت بڑا اژدہا ہے، جو ہی ہاتھ ڈالے گا وہ اس کو ڈس دے گا، وہ تو بیچارہ
یعنی زہر اس کے اندر سرایت کر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہی سمجھیں کہ جس طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مثل الذی یطلب امر دینہ، ایک شخص جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور سند کا خیال نہیں رکھتا، یا دین سیکھتا ہے اور سند کے بغیر دین کو سیکھتا ہے بلا اسناد، تو یوں سمجھیں کہ بغیر سیڑھی کے وہ چھت پر چڑھنے کی کوشش میں ہے، تو کب کامیاب ہوگا؟ آپ ایسے دو لکڑیاں لگا دو، ان میں اگر وہ سیڑھیاں نہ ہو تو وہ چھت پہ کیسے چڑھ جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص تھا، اسحاق بن ابی فروہ، وہ حدیثیں بیان کرتا تھا تو سندیں نہیں بیان کرتا تھا، بغیر سندوں کے حدیثیں بیان کرتا تھا۔ تو امام زہری رحمہ اللہ فرمانے لگے، قاتلک اللہ یا ابن ابی فروہ، اللہ آپ کو ہلاک کر دے، حدیثوں کی سندیں بیان کیا کر، بغیر سندوں کے حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سندوں کو تو کوئی لگام بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں، کوئی نکیل بھی نہیں ڈالی گئی ہے مطلب ان حدیثوں کو، یہ تو کسی کام کی حدیثیں نہیں ہے نا، ان کے اندر تو لوگ گڑبڑ کر دیں گے، خرابی واقع کر دیں گے۔ سند حفاظت کرتی ہے حدیث کی۔ آج بھی ہمیں کوئی حدیث بیان کرے تو ہم الحمدللہ سندوں والے ہیں، محدثین کے وارث ہیں، ہم اسے سند کا سوال کرتے، اس کی سند پیش کریں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اہل بدعت پر حدیث کی سند پیش کرنا، پھر سند کا تعارف کرانا، یہ بہت مشکل ہے۔ سند کو ثابت کرنا ان کے لیے جو یہ شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ الحمدللہ تو سند جو ہے یہ گمراہوں کے لیے سمجھیں کہ ایک انگارہ ہے آگ کا، جس کے ساتھ ان کو رجم کیا جا سکتا ہے۔ گمراہوں کو سند کے ساتھ ان کو رجم کریں گے، یعنی وہ انگارہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے ساتھ اس کو رجم کریں گے کہ تو ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے، کوئی بے سروپا ہے جن کا سر پاؤں ہی نہیں ہے، مطلب سندے ہی نہیں ہے۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ ابو عبداللہ، ان کی کتاب معرفت علوم الحدیث، ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ عدیم النظیر کتاب ہے اصول حدیث میں، اور ہمارے مطابق بھی اصول حدیث میں سب سے بہترین کتاب جو ہے بے مثال، وہ معرفت علوم الحدیث ہے، یا المحدث الفاصل محدث رام ہرمزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب بھی اچھی ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ مد نظر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اصول حدیث کی کتابیں ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ احمد بن اسحاق ابو بکر الفقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، گمراہ شخص تھا، بدعتی، آپ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے بطور دلیل ایک حدیث پیش کرنا چاہی کہ یہ حدیث میری دلیل ہے، اور سند پڑھنے لگے تو اس نے کہا دع من حدثنا الی متی حدثنا، یہ جو حدثنا اخبرنا انبانا سمعت عن فلاں اس کو چھوڑیں، آپ سند کو چھوڑیں، آپ آگے پڑھیں، حدیث کا متن پڑھیں۔ فرمانے لگا قم یا کافر، تیرے دین کا اعتبار کیا ہے؟ تو حدیث کی سندوں کو بھی نہیں مانتا، تو حدیث کو کیسے مانے گا؟ جو حدیث کی سندیں نہ مانے وہ حدیث کہاں مانتا ہے؟ جو حدیث نہیں مانتا اس کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ تو اس سے کیا ہماری بات ہے، نکل جا یہاں سے۔ یہ تو محدثین نظام ہے، اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور سند کی اہمیت کو بھی واضح کیا، اور سند پر قائم بھی رہے، اور سند کی انہوں نے خدمت بھی کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ان کی کوششوں کو باقی چھوڑا اور امت کے لیے ان کو مبارک بنایا۔ الحمدللہ اہل حق جو ہیں ان کے پاس سندیں ہیں، اہل باطل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ محدثین کا احترام، ان کی عقیدت میں زندگی گزارنے والے لوگ جو ہیں وہ محدثین کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں، محدثین کے سامنے وہ آنکھیں نہیں اٹھاتے ہیں، آنکھیں جھکا دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا وصف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کتنی حدیثیں ہوتی ہیں جو بظاہر سند بالکل متصل اور صحیح ہوتی ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث غیر ثابت ہے، یہ حدیث وہم ہے، یہ خطا ہے، بتاتے بھی نہیں کس راوی کی خطا، بس خطا ہے،
تو ان کے علم پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی باری رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ابو داؤد ترمذی صحیح میں موجود ہے۔ تو شیخ فیض الرحمن ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان سے پہلے محدث عبد الرحمن معلمی یمانی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس میں سفیان ثوری کا اننا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ تمام سندوں میں سفیان ثوری کا اننا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سفیان ثوری کے اننا کا مسئلہ نہ بھی ہو، 1 درجن سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اللہ نے اس حدیث کی حقیقت کو ان پر کھول دیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں جس حدیث کو محدثین ضعیف کہہ دیں، منکر کہہ دیں، خطا اور وام قرار دیں اور ہم اس کو اپنا دین بنا لیں، یہ بہت بڑی خطا ہے ہماری۔ تو حافظ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصۃ الاحکام ان کی کتاب اس کے اندر لکھا ہے، محدثین کا اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اجماع ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی عدم رفع الیدین کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے یہ غیر ثابت ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے محدثین کا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سفیان ثوری کی تدلیس مضر نہیں ہے، یہاں میں ان کی تدلیس کو مضر نہیں سمجھتا، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ نہ بھی سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین پر اللہ نے اس روایت کی حقیقت کو آشکارا کر دیا تھا۔ جو محدثین کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، وہ یقیناً ان کے اس فیصلے کو، اس حکم کو مانیں گے کہ محدثین نے جو فیصلہ سنا دیا یہ بالکل حق ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے اور ان کو صحیح سندیں لگا کر پیش کرتے تھے، تو محدثین جھٹ سے کہہ دیتے تھے یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث ایسی۔ اللہ اکبر! اتنا وسیع علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اتنا مبارک علم دیا تھا، تو یعنی دنیا ورتہ حیرت میں پڑتی ہے، حیران ہو جاتی ہے وہ کیسے لوگ تھے۔ وہ تو عظمتوں کا استعارہ تھے۔ کوئی سند پیش کرتا تو فوراً کہہ دیتے یہ راوی تو سند میں نہیں ہے، یہ اس راوی اضافہ ہے، یہ ہاں جی کہہ دیتے تھے یہاں تو راوی جو ہے وہ گر گیا ہے، ہاں جی بتا دیتے تھے یہ سند ایسے، اصل میں یہ تو مرسل تھی، اس کو متصل بیان کر دیا گیا۔ بال کی کھال اتاری ہے محدثین نظام نے۔ کیا بتائیں آپ کو، جو اس فن سے وابستہ ہے، جس کا اس فن سے انسلاک اور تعلق ہے، وہ یقیناً محدثین کا قدردان بن جائے گا اور ان کی عظمتوں کو سلام کرے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا مبارک بنایا تھا، کہ سندوں کے حوالے سے کتنا ان کے پاس علم تھا۔ وہ مبارک لوگ تھے۔ یقیناً یہ سندیں ان کو اہل باطل کے حوالے سے یعنی ممتاز کر دیتی ہیں، فرق کر دیتی ہیں کہ یہ اہل حق ہیں اور اہل باطل ہیں۔ تو جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ سندوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں کتنے لوگ تھے جب عاجز آ گئے، سند سے عاجز آ گئے، تو انہوں نے کہا یہ خبر واحد ہے، تو خبر واحد جو ہے یہ عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہنے لگے یہ خبر واحد ہے، اسے قرآن جو ہے اس کی ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ خبر واحد جو ہے مشہور ہے، آپ نے مطلب کی بات ہے تو اس کو کہا کہ یہ تو مشہور ہے خبر واحد، یعنی مشہور کے حکم میں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے دین کے ساتھ کھلواڑ وہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال شیخ الاسلام ثانی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمانے لگے کہ 4 طاغوت ہیں، بت، جن کی وجہ سے اہل تعویل نے اسلام کے معالم کو ڈھایا اور قرآن کی حرمت کو پامال کیا اور ایمان کے نشانات مٹانے کی کوشش کی۔ پہلا بت کون سا ہے؟ پہلا بت یہ ہے کہ کلام اللہ اور کلام الرسول لفظی دلائل ہے، ان سے علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! یہ نباز تھے اس امت کے اور خیر خواہ تھے، اور کتنے ظالم اور برے لوگ آئے اسلام پر حملے کی انہوں نے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر کہنے لگے کہ اسماء حسنہ اور صفات باری تعالی سے متعلق جو آیات اور حدیث ہیں وہ مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ اب اسلام کو ڈھانے کی اور اسلام کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
تیسرا حملہ اور تیسرا طاغوت یہ ہے کہ ثقہ اور معتبر راویوں کی بیان کردہ صحیح احادیث جنہیں امت نے تلقی بالقبول سے نوازا ہے، کہتا ہے یہ ظنی ہے، ظنی، یہ کہہ کر انہوں نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا، اسلام کو سلام کہا۔ اور چوتھا ان کا ہیلہ یا ان کا جو سلسلہ تھا اسلام دشمنی کے حوالے سے، وہ کہتے تھے کہ عقل اور وحی میں تعارض آ جائے تو عقل کو مقدم کریں گے اور وحی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ چار طاغوت تھے جو اسلام کے گرانے کے حوالے سے اہل بدعت، اہل ضلالت نے امت کے سامنے مطلب کہ اسلام کو گرانے کے حوالے سے پیش کیے کہ یہ دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ الحمدللہ محدثین کی ذمہ داری تھی کہ سندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات کو پیش کر دیتے، انہوں نے کر دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، اللہ نے ان کو خیر سے محروم کر دیا، بالکل خیر سے محروم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب مثال دلائل النبوہ بہقی جو ہے اس کے اندر موضوع اور جھوٹی روایات ہیں، ہاں جی وہ ایسی اور ایسی ہے، اس کتاب پر تان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو سندوں والی کتاب ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر جھوٹی روایتیں ذکر کی ہیں تو سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے نا، تو آپ کے پاس محدثین کا علم ہے، سندوں کا علم ہے، تو آپ ان روایات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ محدثین نے اصول بیان کر دیے روایات کو پرکھنے کے، آپ ان کی پرکھ کر سکتے ہیں۔ اس سے کتاب کا کیا، وہ تو ان کی ایک ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے۔ الحمدللہ سندیں ذکر کر دی، اس لیے کہ یہ جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ جب کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے گا، اس کو کہا سند کدھر ہے، تو سند اس کے پاس ہوگی نہیں، ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ تو جھوٹی بے سند بے سروپر روایت ہے، یہ ایسا دین ہے کہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، لہذا ہم ایسے دین کو نہیں مانتے۔ یہ اصل محدثین کی زندگیوں کا سلسلہ تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک منسوب بات ہے کہ 6000 سندیں آپ کو یاد تھی۔ بعض لوگ مذاق کرتے ہیں پھر امام بخاری کے حافظے کا، میں کہتا ہوں اگر یہ قول صحیح ثابت ہو تو اللہ راس والعین، ہم تو اس کو اپنا دین ایمان بنا لیں گے۔ امام بخاری تو وہ عظمتوں والے انسان تھے، یہ تو 6 لاکھ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، 12 لاکھ بھی ہو تو امام بخاری اللہ کے فضل و کرم سے ان کو حفظ کرنے کی سعادت و قدرت رکھتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ سے یہ قول منسوب ہے کہ 6 لاکھ سندیں آپ کو یاد ہے۔ اہل علم نے اس کی تعویل کی ہے اور اس کی توجیہ اور معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں، 10 سندیں ہیں تو انہوں نے ہر ایک سند کو حدیث باور کرایا، اس میں مراسیل بھی شامل ہے اور دوسری سندیں بھی شامل ہیں، یہ مراد ہے۔ پر جو بھی مراد ہو، اللہ تعالیٰ نے محدثین کو کمال کا حافظہ دیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اگر ایک کو غلطی لگ جاتی دوسرا بول پڑتا، اس میں فلاں کو یہ غلطی لگی ہے، میرے شیخ کو یہاں یہ غلطی لگی ہے، فلاں کو یہ غلطی لگی ہے، فلاں کو یہ غلطی لگی، اس سے یہ صاحب ہو گیا، اس سے یہ بھول ہو گئی ہے، اس سے یہ ہو گیا، اس سے وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں علل حدیث کے ماہرین ائمہ، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، احمد بن حنبل ہے، امام شعبہ ہے، امام یحییٰ بن سعید القطان ہے، اور امام ابو حاتم، ابو زرع ہے، اور چند اور محدثین جن کو انگلیوں پر ہم شمار کر سکتے ہیں۔ ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا کوئی، سبحان اللہ، احمد حنبل جیسا کسی نے نہیں دیکھا جی۔ اللہ نے دین کی صحیح حقیقت ان پر کھول دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حقیقت ان پر کھول دی تھی۔ وہ بیٹھے ہوتے تھے، حدیثیں آتی تھی، ہاں فرماتے تھے کہ یہ حدیث جو اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ خاص اس فن کے لیے بھیجا تھا، تو ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، جو دوسرے ہیں ان پر، محدثین پر اعتبار جو ہے وہ نہیں کرتے ان کے علم کے حوالے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مستغنی ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے پھر کیا کیا کہ محدثین کی روایات کے مقابلے میں اپنی جھوٹی موٹی روایات اور سندیں کھڑی کہ یہ ہماری سند ہے جی، کہ یوسف ہے وہ اپنے ابو یوسف سے، اور وہ اپنے استاد سے، اور وہ حماد بن ابی سلیمان سے، وہ ابراہیم نقی سے، عبداللہ بن مسعود سے بیان کر، یہ سند لگا دی اور جھوٹی جھوٹی روایتیں بیان کر دی، اور محدثین نے ان کی نظر التفات ہی نہیں کیا، یہ بھی کوئی روایتیں ہیں، یہ تو کوڑا کرکٹ میں پھینکنے والی اور روایتیں پھینک دیا، اور انہیں ان کی جھاڑ پھونک کر کے اپنا دین بنا لیا۔ الحمدللہ محدثین نے جن سندوں کے ساتھ روایتیں بیان کی، اور جو صحیح حدیث ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق، ان پر تو نور ہے
کیونکہ حق پر نور ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ نے آج تک ان کو باقی چھوڑا ہے اور قیامت تک وہ باقی ہوں گی۔ قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، کیونکہ حدیث قرآن کا بیان اور اس کا تبیان اور اس کی تفسیر و توضیح ہے، تو یقیناً اللہ نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو ہیں ہی، صحابہ کے آثار وہ بھی سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، ان کی بھی سندیں محدثین نے ذکر کی ہیں، اور محدثین صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین ائمہ دین کے جو آثار ہیں، ان کی جو روایات ہیں، مقطوع روایات یا ان کے جو اقوال ہیں، وہ بھی سندوں کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں، اور اصحاب الاسانید نے ان کو بھی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ایک ایک قول کی کئی سندیں ذکر کی ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اور اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اصحاب الاسانید، ہمیں محدثین کا وارث بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کے علم پر ہمیں قائم دائم رکھا ہے کہ ہم ان کے علم پر، ان کے عقیدے پر ہیں۔ الحمدللہ ان کی کوششوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور ہم ان کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی اسلام کی کوشش کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سندیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اپنے سچے دین کی، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے جو پاسبانی کراتا ہے ان کو اجر جزیل سے نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔